औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंसा मलिक नॉवेल्स। मैं हूँ अंसा यास्मीन और आप डेफिनेटली देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसा मलिक नॉवेल्स। नावल ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू है और आज हम पढ़ेंगे इसकी किस्त नंबर 27। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक शेयर कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की किस्त नंबर 27। आज सुबह सबके ऑफिस जाने के बाद बड़ी अम्मा ने तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया था और इस वक्त तीनों ही उनके कमरे में मौजूद थीं। जब वो उनके कमरे में आईं तो बड़ी अम्मा तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले एक तरफ को खड़ी थी। जब बड़ी अम्मा ने तस्बीह मुकम्मल करने के बाद उन्हें बैठने को कहा। दरअसल हमें कलसूम और मुस्कान की रुखसती के बारे में आप तीनों से बात करनी थी, उन्होंने बिना तमहीद के अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा। तो तीनों बहुओं के चेहरे एकदम से मुस्कुरा उठे। लेकिन बड़ी अम्मा, आपने बताया था कि अरीब ने अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं दिया, अजमत बेगम ने याद आने पर पूछा, क्योंकि बड़ी अम्मा ने खुद ही उन्हें कहा था कि इस बार वो फैसला बच्चों की मर्ज़ी से ही करेंगी और अरीब से बात करने के बाद उन्होंने बताया था कि उसने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। जाने से पहले उन्होंने हमें अपना जवाब बता दिया था, इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि आज से ठीक 5 दिन बाद दोनों की रुखसती की जाएगी। अजमत बेगम की बात का जवाब देने के साथ ही उन्होंने अपना फ़ैसला भी बताया और फिर उन तीनों की जानिब देखा जो उनके दाएं जानिब के सोफ़े पर बरजुमान थी। क्या आप लोगों को कोई एतराज़ है? उन तीनों को खामोश देखकर बड़ी अम्मा को तो ऐसा ही लगा था। नहीं बड़ी अम्मा, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन 5 दिन बहुत जल्दी नहीं? इनाया बेगम ने सहूलत से अपनी बात की, क्योंकि 5 दिन में तैयारी करने का उनके पास वक्त बहुत कम था। कुलसूम की रुखसती पहले ही काफ़ी आगे होती चली आई है, इसलिए अब हम मज़ीद ताख़ीर नहीं चाहते इस मामले में। इनाया बेगम की बात पर उन्होंने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। सफ़िया बहू, क्या आपको कोई मसला है हमारे फ़ैसले से? उन्होंने ख़ास तौर पर सफ़िया बेगम से पूछा, क्योंकि उनके ख़्याल से अगर मुस्कान की ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला करने का किसी को हक़ था तो वो सबसे ज़्यादा सफ़िया बेगम का ही था। नहीं बड़ी अम्मा, आपका फ़ैसला सर आँखों पर, मैं बहुत खुश हूँ इस फ़ैसले से। बड़ी अम्मा इनसे इस जवाब की तवक्को ही कर रही थी। वही जवाब मिलने पर वो मुस्कुरा उठी। अजमत बेगम, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? उन्होंने अपनी मंझली बहू को मुखातिब किया। जी, माज़रत के साथ, लेकिन वो अगर आप पहले भाई साहब वगैरह से पूछ लेती तो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे कहें। फ़िक्र मत करो, आज रात उन तीनों से भी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। बड़ी अम्मा समझ गई कि वो क्या कहना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने सहूलत से जवाब देकर फिर रनाया बेगम से मुखातिब हुई। आप मिसेज़ शफ़ीक से बात कर लें, अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं तो फिर यही डेट फाइनल कर देंगे। उन्होंने रनाया बेगम को हैदर के पेरेंट्स से बात करने को कहा। जी बड़ी अम्मा, वह इस बात में सर हिलाते हुए बोली। चलें फिर इनका जवाब मिलते ही तैयारियां शुरू कर देंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। उन्हें जाने का अंदिया दिया तो वो तीनों इनकी इजाज़त लेकर बाहर को चली गईं। पीछे वो सोच रही थी कि इन्हें बहुओं की सूरत में 3 बेटियां मिलीं जो उनकी किसी बात से इनहराफ नहीं करती और वो उनकी कदर नहीं कर सकीं, और अपनी ही बेटी ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि अगर उनके पास ये 3 बहुएं ना होती तो शायद आज वो ज़िंदगी की बाजी हार चुकी होती, क्योंकि इन तीनों ने ही राफ़िया बेगम की हकीकत मालूम होने के बाद उनका सगी बेटियों जैसा ख्याल रखा था। वो अपने ही ख्यालों को झटकती एक बार फिर तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ हो चुकी थी। भाभी, इस वक्त वो सारिया के साथ मिलकर लॉन्च की सफाई कर रही थी। कल ही सफ़िया बेगम ने उसे शादी के बारे में पूछा तो उसने हाँ कर दी थी, और आज बड़ी अम्मा के फैसले के बाद जब रनाया बेगम ने इन तीनों यानी कलसूम, मुस्कान और सारिया को आगाह किया तो सारिया ने तो झट से तैयारियां शुरू कर दी, जबकि कलसूम भी घर की तीनों बड़ी ख़वातीन के साथ मार्केट चली गई। एक वो ही थी जो सुबह से उस दुश्मन जान के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी कि अब ना जाने इसका क्या रवैया होने वाला था, और दूसरा वो सुबह से ही उसे कहीं नज़र भी नहीं आया, ना नाश्ते के टेबल पर, ना ही ऑफिस टाइम जाने के लिए, ना जाने कहाँ था। क्या हुआ? मुलाजमा को कुछ हिदायत देने के बाद वो मुस्कान की जानिब पलटी, जो अब अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो
مجھے کچھ پوچھنا تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بولو کیا پوچھنا ہے؟ ساریہ شاید جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے، اسی لیے مسکراہٹ دبائے بولی، وہ کیا اریب خوش ہے؟ وہ کیا جاننا چاہتی تھی؟ کیا مطلب؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اریب کا پوچھے گی کہ وہ کہاں ہے، اس سوال پر چونک گئی۔ کیا انہوں نے ہاں کہہ دیا تھا بڑی اماں کو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل ہی تو سب کے آفس جانے کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ اریب نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، تو کیا اس نے اتنی جلدی ہاں کر دی؟ یہ بات تو تمہیں خود دیور جی سے پوچھنی چاہیے نا۔ ساریہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تو وہ نظریں جھکا گئی۔ ایک الگ ترنم سے آج اریب کے نام پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ کوئی تو شرما گیا۔ ساریہ نے اس کے سرخ آر سے دیکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بھابی، وہ مصنوعی ناراضگی بھرے انداز میں بولی، میں تم دونوں کے لیے بہت خوش، ہمیشہ خوش رہو دیورانی جی۔ وہ کسی بزرگ کی طرح اسے دعائیں دینے کے بعد آخر میں چھیڑنے سے پھر بھی باز نہ آئی۔ اچھا مسکان، اب تم اریب سے کال کر کے پوچھ ہی لو کہ اس نے کیا جواب دیا بڑی اماں کو۔ وہ صوفے کے کشن درست کرتے ہوئے بولی۔ کال کی کیا ضرورت، شام کو گھر ہی آئیں گے، وہ جب سب کو بتائیں گے میں بھی سن لوں گی۔ اس نے اپنی طرف سے کافی اچھا جواب دیا، مگر ساریہ کی اگلی بات پر اس کا چہرہ اتر سر گیا۔ دیورانی جی، کیا آپ نہیں جانتی کہ وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں؟ ساریہ نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا؟ کب؟ یہ الفاظ بالکل اچانک ہی اس کے منہ سے نکلے تھے۔ آج صبح فجر کے بعد۔ ساریہ نے اب کے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ کتنے دن کے لیے؟ اس کا کچھ دیر قبل ہوا اعتماد ہوا ہو چکا تھا۔ 4۔ ساریہ نے بنا کسی بحث کے جواب دیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ 4 دن اور پھر شادی کے ہنگامے، تو تم ایکے سے معافی کیسے مانگوں گی، ہے نا؟ ساریہ کی درست آرائی پر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تو کال کر لو، اسے بات کرو، وہ مان جائے گا۔ ساریہ نے اسے مخلص سا مشورہ دیا۔ میں نے کی تھی کوشش بات کرنے کی، مگر اب وہ دونوں لانج میں ہی صوفے پر بیٹھ چکی تھی، مگر وہ نہیں مانا۔ جب تم اسے بات نہیں کرتی تھی تو کیا وہ ایک ہی بار میں ہار مان جاتا تھا؟ ساریہ نے اس کا جملہ مکمل کرنے کے بعد سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر تم ایک ہی بار میں ہار کیسے مان سکتی ہو؟ مسکان، جن سے پیار کیا جاتا ہے نا، ان کے لیے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر سوچا جاتا ہے۔ تم بھی ایسا ہی کر کے دیکھو۔ وہ محبت سے ایک بڑی بہن کی طرح اسے سمجھا رہی تھی، جسے وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اتنے سال کتنے عزیز رشتوں سے دور رہی تھی۔ کلثوم کے بعد اسے بہن کی کمی تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی، لیکن آج وہ خود کو اتنے سارے مخلص رشتوں میں پا کر خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ بھابی، وہ بہت ضدی ہیں، اس نے رونی سی صورت بنا کر ایک اور مشکل بتائی۔ ہاں، لیکن اگر تم پہل کرو گی تو وہ ضد چھوڑ دے گا، اور آج ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ ساریہ اور اریب کا رشتہ دیور بھابی سے زیادہ دوستی کا تھا، جہاں وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا، اگر 4 دن گزرنے کا انتظار کرو گی نا تو ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس کے بولنے سے قبل ہی ساریہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب لان میں صرف وہی تھی اور اس کی سوچیں۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے موبائل اور والیٹ نکال کر بیڈ پر پھینکا اور خود کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ کھلا اور ہوادار تھا۔ ایک ڈبل بیڈ کے سامنے ہی گلاس ونڈو کے سامنے 2 سیٹڈ صوفہ، دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ کبرڈ بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا جو یقیناً واش روم کا تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ کھڑکی میں آن کھڑا ہوا، جہاں سے نیچے کی کشادہ سڑک نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک خصوصی میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا، ابھی ہی میٹنگ سے واپس آیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ تولیہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر مسکرایا۔ اف، کیا بہت یاد آ رہی ہے میری؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کسی عاشق کی طرح پوچھا تو دوسری جانب سے بامشکل کہہ کر روکا گیا۔ ہاں، میں مر رہا ہوں تیرے بچھڑنے کے غم میں۔ حارث بھی اس کی انداز میں بولا تو بے ساختہ ہی کمرے میں اس کا کہکا گونجا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ یوں کھل کر ہنسا تھا۔ اب ہنسنا بند کرو اور کام کی بات پر آؤ، حارث نے سنجیدگی سے کہا۔ لو بھائی، آ گیا، حکم کیجئے میرے آقا۔ وہ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ کر کدھر جھکتے ہوئے ایسے بولا گویا وہ اس کے سامنے موجود ہو۔ موسم کا کمال تھا یا وقت کا یا حالات کا کہ اس کا موڈ حیدرآباد کی نسبت یکسر بدلا ہوا تھا، یا شاید اسلام آباد کی خوشگوار فضا کا اثر تھا
کہ اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ اوور ایکٹنگ بند کرو اور یہ بتا کہ قریشی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی۔ حارث پہلے اس کے ڈائلاگ پر مسکراتے ہوئے جبکہ پھر سنجیدگی سے بولا، ملا ہوں، انفیکٹ ابھی ہی آیا ہوں۔ کافی ٹیڑھی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بھی اب سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اسے وہ شخص سچ میں ہی بہت عجیب لگا تھا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو تایا جان نے تجھے بھیجا ہے۔ اس کی بات پر حارث بولا، اچھا تو تم جانتے تھے کہ ایک نمبر کا اکڑو آدمی ہے وہ؟ اریب اب ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی ہینگ کر رہا تھا۔ ہاں بالکل۔ اس کا حساب واپس آ کر دوں گا۔ ابھی باقی کی ڈیٹیلز مجھے میل کر دو، میں دیکھ لوں گا۔ کہتے ہی اب وہ سنجیدگی سے ڈیل کے متعلق بات کرنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے فون رکھا اور لیپ ٹاپ لیے اپنا کام مکمل کرنے لگا۔ اریب کو گئے ایک دن گزر چکا تھا۔ ساریہ کے کہنے کے باوجود بھی وہ ابھی تک اسے کال کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ ابھی ڈنر کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ سب دلجوئی سے کھانے میں مصروف تھے جبکہ وہ اب بھی منزل سے غائب بیٹھی تھی۔ مسکان، کیا سوچ رہی ہو؟ کھانا کھاؤ۔ حارث نے اسے بریانی کی پلیٹ میں بس چمچ ہلاتے دیکھا تو بولا، جی بھیا۔ حارث کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لائی تو وہ نوحی سا مسکراہٹ سجائے بولی، دیکھو اگر رات کا کھانا نہیں کھاؤ گی تو جلدی بوڑھی ہو جاؤ گی۔ حماد نے بھی اس کی پلیٹ میں بریانی ویسی ہی پڑی دیکھ کر اسے دراصل ڈرانے کی کوشش کی، جس پر وہ محض مسکرا کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ تو کھانے کے بعد ساریہ کے ساتھ کچن سنبھالنے کے بعد کمرے میں آ گئی اور اب کئی چکر ہی کمرے کے لگا چکی تھی۔ 10 بج گئے ہیں، کیا ابھی کال کروں؟ اس نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے خود سے کہا۔ نہیں، صبح کر لوں گی، اس نے خود ہی جواب دیا، مگر پھر ساریہ کی ابھی کچھ دیر قبل کی ہی باتیں یاد آئیں۔ تو کب کرو گی؟ جب وہ کسی اور سے رشتے کے لیے ہاں کہہ دے گا؟ ابھی جب ساریہ نے اسے پوچھا کہ اس نے اریب کو کال کی تو اس نے جواب میں ساریہ نے اسے یہ کہا تھا جس سے وہ بھی ڈسٹرب ہو چکی تھی، ابھی ہی کر لیتی ہوں۔ کون سا، سو گئے ہوں گے؟ اس نے فون ہاتھ میں گھماتے ہوئے سوچا۔ وہ اب بھی مسلسل ٹہل رہی تھی، لیکن اگر سو گئے ہوئے اور میں نے ڈسٹرب کر دیا تو؟ وہ خود سے ہی نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ کر ہی لیتی ہوں، ایک کال ہی تو کرنی ہے، اتنا کیا سوچنا۔ سوچتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی اور اریب کا نمبر ملا کر فون کان سے لگائے دل ہی دل میں اس کے اچھے موڈ کی دعا کرنے لگی، جب دوسری جانب کی آواز پر ایک دم اچھلی۔ ہلو۔ اسے خاموش پا کر دوبارہ متوجہ کیا گیا۔ السلام علیکم، اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، خلاف توقع نرمی سے فرمایا گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کے نرم رویے سے اسے کچھ دلاسا ہوا تو لب دانتوں سے چباتے ہوئے بولی، کافی جلدی پوچھنے کا خیال نہیں آ گیا مسز آپ کو؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس نے مزاح کیا ہے یا طنز۔ کیا یہی پوچھنے کے لیے اس وقت کال کی تھی؟ اسے خاموش پا کر وہ گھڑی دیکھتے ہوئے دوبارہ مخاطب ہوا۔ وہ کل کی میٹنگ کے حوالے سے کچھ کام کر رہا تھا جب مسکان کا نمبر دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ جی نہیں، وہ اس کی بات پر اسے سمجھ نہ آیا کیا کہے تو ہمیشہ کی طرح گڑبڑا گئی۔ اب یہ کون سی زبان ہے جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں؟ وہ اس کے بے ربط کے جملے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ مسکان کو لگا جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ وہ اب واپس کب آ رہے ہیں؟ جب اسے کچھ نہ سوجا تو جھٹ سے یہی پوچھ لیا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اپنا انداز سنجیدہ بناتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ کلثوم پوچھ رہی تھی۔ اس نے بھی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا، جبکہ وہ اس قدر ڈھٹائی سے بولے گئے جھوٹ پر اش کر اٹھا۔ اچھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ جی، وہ اس کا فون نہیں لگ رہا تھا نا، اسی لیے۔ اب کہ وہ کافی مطمئن ہو کر بول رہی تھی، 2 دن بعد یعنی منڈے کو کلثوم کو بتا دینا۔ اس نے بھی جان بوجھ کر کلثوم کا حوالہ دیا تو وہ کچھ خفا سی ہو گئی۔ آپ بزی نہیں تھے؟ اس کے سوال پر اریب کا دل چاہ کہکا لگائے مگر کنٹرول کر گیا۔ کیوں؟ کیا تم چاہتی تھی کہ میں بزی ہوتا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ مسکان کو اس کا انداز سنجیدہ ہی لگا۔ او ہاں، اس طرح پھر میں تمہاری کال پک نہ کرتا اور تمہیں مجھ سے بات نہ کرنی پڑتی، رائٹ؟ وہ اس کا جواب سنے بنا پہلے ہی اسے زج کرنے کو بول پڑا۔ نہیں، میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا۔ وہ اسے زج کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا تھا۔ تم بزی تھی؟ اس نے کچھ سوچنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، میں کیوں بزی ہونے لگی؟ وہ خفا سے انداز میں بولی تو اریب کا دل چاہ اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کے چہرے پر پھیلے
خفگی کے رنگوں سے محظوظ ہوتا۔ مطلب نہیں تھی۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد جب وہ کچھ نہ بولا تو مسکان کو ہی بولنا پڑا۔ نہیں کہوں گا تو نہیں پوچھو گی؟ وہ شاید بات کو بڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے بے وجہ باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ پوچھو۔ آپ نے ہماری شادی کے بارے میں بڑی اماں سے کیا کہا، اور کیا آپ کسی اور سے شادی کرنے والے ہیں؟ مسکان کی اس بات پر وہ اپنا کہکا روک نہیں پایا تو کمرے میں اس کا کہکا بلند ہوا۔ مسکان نے دماغ میں ساریہ کی وہ بات کہ کسی اور سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے تب کرو گی چپک کر ہی رہ گئی تھی۔ اسے لگا شاید عریب نے اس سے دوسری شادی کی اجازت لی گئی اور اسی شرط پر شادی کے لیے مان گیا ہوگا کہ اگر وہ اس سے دوسری شادی کی اجازت دے دیں تو انہیں خدشات کو دور کرنے کے لیے اس نے سیدھا عریب سے ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ مگر اب اس کے یوں کہکا لگانے پر وہ سنپ سی گئی تھی۔ یہ بھی کلثوم نے پوچھا ہے کیا؟ وہ اسے جتانا نہ بھولا۔ اس میں اتنے ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ وہ اب بھی اس کی باتوں میں مسکراہٹ محسوس کرتے ہوئے خفگی سے بولی، جبکہ اس کی دوسری بات نظر انداز کر چکی تھی۔ اس بات کا جواب آ کر بتاؤں گا، روبرو۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر ایک نظر دیکھا جہاں حارث کی کال آ رہی تھی۔ ابھی کیوں نہیں؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ایک کال آ رہی ہے، بعد میں بات کروں گا، اور ہاں، میرا انتظار کرنا، بائے۔ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ مسکان نے بھی فون کان سے ہٹائے ایک نظر دیکھا۔ میرا انتظار کرنا، عریب کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تو وہ لال ٹماٹر ہو گئی۔ اب اسے بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار تھا جب وہ آمنے سامنے اسے معافی مانگتی۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے مسکرا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ عریب کے ساتھ گزرے کئی پل اسے یاد آئے تو وہ پھر سے مسکرا دی۔ عریب آج واپس آنے والا تھا اور وہ صبح سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار آنے والی فون کالز پر وہ چونک کر دیکھتی کہ شاید اس کی کال ہو، مگر ہر بار مایوس ہو جاتی۔ اب بھی نہ جانے کتنی دیر سے لابی میں ٹہل رہی تھی۔ کل انہیں مایوں بیٹھ جانا تھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہ آج ہر صورت اس سے مل کر اسے راضی کرنا چاہتی تھی اور کچن میں رات کے کھانے کی تیاریاں کرتی۔ عظمت، رنایا اور صفیہ بیگم اسے یوں گھن چکر بنا دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن وہ تو ان سب سے غافل بس داخلی دروازے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ کچھ دیر مزید ٹہلنے کے بعد وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ عالم انتظار دیکھا نہ جائے، کلثوم نے اس کے کان کے قریب ہو کر کہا تو وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی، جبکہ کلثوم کی بات پر ایک زبردست کہکا لاؤنج میں گونجا جس میں حماد اور ساریہ بھی شامل تھے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے کلثوم کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا اور اپنی حالت پر کچھ شرمندہ بھی ہو گئی کہ سب اس کی کیفیت جان گئے تھے۔ کچھ نہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ کلثوم بھی ڈھیٹ بنی۔ ویسے سسٹر، میں ایسی حالت میں عریب کو بھی دیکھ چکا ہوں۔ حارث نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ کیسی حالت بھیا؟ وہ بھی ان کے ساتھ رہ کر ان کے جیسی ہو گئی تھی، اتنی آسانی سے ہار کیسے مان جاتی؟ کچھ نہیں، حارث نے مایوس کن انداز میں کہا اور ساتھ ہی ساریہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ حماد، عریب نے تمہیں کال کی تھی؟ ساریہ جو خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی اچانک حماد سے بولی تو مسکان بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ کلثوم اور حارث مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ جی، وہ کہہ رہے تھے کہ کل آئیں گے، آج ان کی کوئی… لیکن کیوں؟ حماد کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی مسکان بے چینی سے بول پڑی تو سب کا ایک بار پھر کہکا لانج میں گونج اٹھا، جس پر وہ چھنپ گئی اور سمجھ گئی کہ سب اسے ایک بار پھر سے بے وقوف بنا چکے ہیں۔ بھیا، آپ بھی؟ وہ چڑھتے ہوئے ہاتھ سے بولی۔ اچھا سوری۔ حارث اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے مسکراہٹ دبائے بولا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو بھئی میری بیٹی کو؟ عظمت بیگم جو کب سے انہیں مسکان کو چھیڑتا دیکھ رہی تھی، مسکان کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں تو سبھی اپنی مسکراہٹ چھپانے لگے اور اس سے پہلے کہ کوئی جملہ کہہ کر اسے چھیڑتا، داخلی دروازہ کھلنے کی آواز پر سب اس جانب متوجہ ہوئے جہاں سے رضا، روحیل اور اشتیاق صاحب کے ساتھ وہ بھی بلو جینز اور بلو شرٹ جس کے بازو ہمیشہ کی طرح کونیوں تک موڑی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سب کے ساتھ اس نے بھی دروازے کی سمت دیکھا اور پھر کئی لمحے یوں ہی اسے دیکھتی گئی، اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے۔ عریب کی نظر جیسے ہی اس کی جانب اٹھی، اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ شرم سے یا شرمندگی سے وہ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر اس کے گلابی گال اس وقت سرخ ٹماٹر ہو گئے تھے
اور اس وقت وہ ان سرخ رخسار کے ساتھ اسے بے حد خوبصورت لگی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ مسکان کے چہرے پر پھیلے کوس و قزح کے رنگوں سے اسے خاصے محظوظ کر رہے تھے۔ رضا صاحب اور باقی سب فریش ہونے چلے گئے، جبکہ خواتین کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئیں۔ اب وہاں صرف نوجوان پارٹی ہی موجود تھی۔ ہاں بھئی، کیسے گزرے تیرے 4 دن؟ حارث جو اس کے قریبی صوفے پر بیٹھا تھا 4 پر زور دیتے ہوئے بولا۔ بہت اچھے، وہ مسکان کو دیکھتے ہوئے بولا جو مسلسل کارپٹ کو گھو رہی تھی۔ اس کے بہت اچھا، پر اس نے سر اٹھا کر اریب کی جانب دیکھا، مگر زیادہ دیر نہ دیکھ پائی۔ فوراً ہی نگاہیں دوبارہ جھکا لیں، جس پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ بھیا، ویسے تو سب نے آپ کو بہت مس کیا، مگر کسی نے کچھ زیادہ ہی کر لیا۔ کلثوم کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ اریب تو ان کی شرارتوں سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے صدا کا ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا، جس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ مسکان ان کی باتوں پر پھر سے کنفیوز ہونے لگی۔ اچھا، خیر مجھے تو بہت مزہ آیا زارا کی کمپنی میں۔ اس نے جان بوجھ کر زارا کا نام لیا تھا اسے چڑھانے کے لیے، جبکہ اس کی بات پر مسکان نے ایک ناراض سی نگاہ اس پر ڈالی۔ کہاں؟ مسکان کو اٹھتا دیکھ کلثوم نے پوچھا۔ تھک گئی ہوں، روم میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک نظر اریب پر ڈالے بولی، یعنی زہرا کی کمپنی انجوائے کرنے پر وہ ناراضگی شو کر رہی تھی۔ اریب اس کی اس معصوم سی ادا پر مسکرائے بنا نہ رہ پایا۔ سسٹر، سفر سے تو میں آیا ہوں، جبکہ تھک کوئی اور گیا ہے۔ عجیب بات ہے، نہیں؟ وہ ابھی مڑنے ہی والی تھی کہ اریب کی آواز پر رکی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ بنا رکے وہاں سے ایسے نکلی کہ پھر اپنے کمرے میں آ کر ہی سانس لیا۔ اپنے ماتھے اور گال کو ہاتھ کی پشت سے چھوا تو اس کی باتوں پر ہی دکھنے لگے تھے۔ ماتھے اور چہرے سے پسینہ صاف کرنے کے بعد وہ کمرے سے ایک ٹیرس پر آ گئی اور اریب کی باتوں کو سوچنے لگی۔ اس کا مسکاتا پیامِ محبت بھرا انداز کسی فلم کی طرح اس کے سامنے آنے لگا تو وہ آنکھیں بند کیے ان محبت بھرے لمحات کو محسوس کرنے لگی، جبکہ دوسری جانب مسکان کے جاتے ہی اریب بھی وہاں سے اٹھا اور بڑی اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سو فرینڈز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 27۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بیک گراؤنڈ میں جو آواز ہے اس کو اگنور کیجئے پلیز، اور اگر کس پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل ناولز بائی انسا کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔